बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, ISPR की जानिब से आज कहा गया कि एक जमात की जानिब से फौज मुखालिफ नारे लगाए गए और अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई, जबकि PTI रहनुमा असद उमर साहब को आज गिरफ्तार कर लिया गया। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, ISPR की जानिब से जो 2 दिन से हम वाक़यात होता देख रहे हैं उसकी मजम्मत हमने देखी और कहा गया कि अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई और फौज मुखालिफ नारे लगाए गए। मामलात को आने वाले दिनों में आप किस तरफ जाता देख रहे हैं और किस तरह से रियासत इनको कंट्रोल करती है? बड़ी अफसोसनाक मनाजिर ने देखे हैं 24-48 घंटों में, और इसके ऊपर ये आज बयान तो बनता था, लेकिन कल तमाम रोज़ भी लोग मुंतज़िर रहे कि इन हसास तनसीबात पे और अहम तनसीबात पे हमले हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, तो खामोशी क्यों है फौज की तरफ से। लेकिन आज फिर उनकी तरफ से बयान आया और वो जाहिर है कि वो बयान ये अक्कासी करता है कि जाहिर है कि फौज सामने आके, और जाहिर है हवाई फायर तो नहीं करती फौज, फिर गोली चलती, फिर मस ख़राब होता। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़े अफसोसनाक हालात पैदा हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अब नहीं होगा, मजीद नहीं होगा, क्योंकि हाँ, लेकिन इसमें 2-3 बातें। एक तो ये कि फौज को बुला लिया गया पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और इस्लामाबाद में, और एक और बात जो दरमियान में यहाँ पर इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में गूंज रही है वो ये है कि क्या तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जा सकती है, क्योंकि 2-3 हुकूमती वज़रा से ही बात हुई तो उन्होंने कहा कि लगाई जा सकती है। फिर उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से नहीं। इमरान खान साहब कहाँ पे हैं और कैसे, वो भी अभी मैं इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्या पाबंदी भी लग सकती है, और ये मामलात हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में। हाँ, शाखावर साहब हमारे साथ हैं, शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ हैं, लाहौर से शहजाद भट्ट साहब हैं, और मियाँ शाहिद साहब इस्लामाबाद से। तो मैं ज़रा सबसे पहले तो शाखावर साहब से पूछता हूँ। शाखावर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाखावर साहब, ये पहले बताएं, फौज को बुला लिया गया है आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में। अब मुझे बताएं कि फौज का क्या रोल होगा इस वक्त? देखिए, फौज जो है वो आर्टिकल 245 के तहत जो है वो जब भी सिविलियन जो अथॉरिटीज उनको अपनी मदद के लिए बुलाएं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए, तो वो एक नोटिफिकेशन करना पड़ता है फेडरल गवर्नमेंट को। तो फिर वो फौज जो है वो फिर पाबंद होती है कि वो जिस एरिया में भी उनकी जरूरत हो उस नोटिफाइड एरिया में, तो उनकी वो जो है इन एड ऑफ सिविल पावर वो जो है उनको बुलाया जा सकता है। तो वो तो बिल्कुल नोटिफिकेशन अगर हो गया है तो जहां जहां जरूरत पड़ेगी तो फौज को तलब किया जा सकता है। नहीं, यानी आगे पुलिस के साथ होगी फौज, या यानी मिसाल के तौर पे कोई हंगामा हो रहा है, गिरफ्तारियां करनी है, तो अब वो पुलिस करेगी या फौज करेगी? नॉर्मली ये होता है कि जो गिरफ्तारियों का अमल होता है वो तो पुलिस और रेंजर्स ही करते हैं, और जो फौज है उनको जो अहम तनसीबात होती हैं, ये रूटीन है कि उनको वहां रखा जाता है ताकि वहां पे उसकी वो हिफाजत करें। लेकिन जो सिविलियन अथॉरिटीज जो हैं वो उसके कमांड में होती हैं, क्योंकि उनको जहां जहां जरूरत पड़ती है वो वहां वहां उनको जो है वो तलब कर सकती हैं। फिर जब नोटिफिकेशन 245 का हो आर्टिकल का, तो फिर वो पाबंद है फौज जो है वो सिविलियन अथॉरिटीज की एड के लिए, उनकी मदद के लिए। यानी सिविलियन अथॉरिटी से मुराद सूबा है या वफाक है, यानी ऑर्डर कैसे होगा? यानी कैसे उसको? मैं आपको बताऊं, अगर किसी सूबे में लगनी है तो सूबे में भी जो है वो नोटिफिकेशन हो सकता है, करेगा ये वफाक। अच्छा, क्योंकि जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी जो कमांड एंड कंट्रोल है वो वफाकी हुकूमत के पास है। ठीक तो है, ये नोटिफिकेशन वफाक के करेगा, क्योंकि अगर सूबे में भी जरूरत होगी तो सूबा रिक्वेस्ट करेगा वफाकी हुकूमत को, तो वफाकी हुकूमत उसमें नोटिफाई करेगी उसको कि फला एरिया में जो है हम इतलाक कर रहे हैं आर्टिकल 245 का। अच्छा, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ शाखावर साहब। शाइख उस्मानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। शाइख उस्मानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरे ख्याल से आवाज शाइख उस्मानी साहब तक नहीं आ रही। हेलो, देखिए जी, शाइख उस्मानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, शाइख उस्मानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दोबारा मैं जरा शाइख उस्मानी साहब से लाइन ट्राई करता हूँ। ये मुझे बताइएगा शाखावर साहब
یہ پابندیوں کی بات بھی چل رہی ہے اسلام آباد میں کہ تحریک انصاف پہ پابندی حکومت لگانے کا سوچ رہی ہے، یہ کیا ممکن ہے؟ دیکھیں یہ ذرا تھوڑا سا جو ہے یہ ذرا مشکل کام ہے، بڑا فیصلہ ہے۔ پابندی لگانے کے لیے دو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کو اطمینان ہو کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے یا وہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہے جو کہ پاکستان کی سیکیورٹی، سوورینٹی اور ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو، تو ایسی صورت میں تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرتی ہے کہ فلاں پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے وہ تحلیل کر رہے ہیں، اس کو بین کرنے کا نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا نوٹیفیکیشن کرنے کے 15 دن کے اندر اندر وہ پھر لازم ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے کہ وہ اس کا ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان پھر اس پہ اوپر یا افرم کر سکتا ہے یا اس کو نگیٹ کر سکتا ہے۔ تو سپریم کورٹ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو ڈکلیئر کر دے کہ یہ جو حکومت کی ریکمنڈیشن کے مطابق وہ بھی سیٹسفائیڈ ہے تو اس پولیٹیکل پارٹی پہ بین لگ جاتا ہے، اور جب بین لگتا ہے تو اس کے مضمرات یہ ہوتے ہیں کہ ان کے جتنے الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر، صوبائی اسمبلی کے ممبر، سینٹ کے ممبر، ایون لوکل گورنمنٹ کے جو ان کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اس ٹرم کے لیے نااہل ہو جاتے ہیں، وہ کسی وہ آفس نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ اس کے جو ہے یہ آئینی اور قانونی نہیں، لیکن پارٹی تو اپنی جگہ رہتی ہے۔ شائق عثمانی صاحب السلام علیکم۔ السلام جی شاکر جی شائق عثمانی صاحب، یہ ایک تو میں آپ سے 245 کا پوچھوں گا، دوسرا پارٹی کے بین ہونے کی یہ افواہیں چل رہی ہیں، اور یہ تحریک انصاف کے رہنما بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایسی کوئی بات چل رہی ہے، اور حکومت کے کچھ اراکین بھی۔ پارٹی کو بین کرنا کیا آسان ہوتا ہے؟ اس کے ووٹرز ہیں، ان کے لوگ ہیں پوری دنیا میں، بڑی پارٹی ہے، یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ دیکھیے آرٹیکل 17(2) کانسٹیٹیوشن کا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر ایک شخص کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کوئی پارٹی جوائن کر سکتا ہے یا کوئی پارٹی بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے آرٹیکل 17(2) کہ اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کے یا ملک کے prejudicial to the interest of the country, integrity and sovereignty of the country کام کرتی ہے، تو اس صورت میں پھر فیڈرل گورنمنٹ ایک ڈیکلریشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ ملک کے خلاف کام کر رہی ہے، تو اس صورت میں پھر وہ ریفرنس پیش کرتی ہے سپریم کورٹ کے پاس، اور سپریم کورٹ پھر 15 دن کے اندر اندر اس پہ فیصلہ دیتی ہے۔ اگر فیصلہ دیتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ ریفرنس، تو اس صورت میں وہ پارٹی بین ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ ہے پارٹی بین ہونے کا۔ نہیں لیکن وہ پارٹی کیا یعنی مخصوص مدت جو پارلیمنٹ کی ہے اس کے لیے بین ہوتی ہے یا ہمیشہ کے لیے بین ہی ہو جاتی ہے؟ وہ پھر اس کے ممبر اس کے بین ہو جاتی ہے نا، وہ تو یہ ہے نا کہ وہ اگر ڈیکلریشن فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیکلریشن یہ ہوتی ہے کہ یہ پارٹی جو ہے اٹس ایکٹنگ کانٹریری ٹو دی انٹرسٹ آف prejudicial to the interest of and integrity of the country، تو اس صورت میں تو وہ پارٹی تو پھر غدار ہو گئی نا قسم کی، تو وہ تو بین ہو جائے گی اگر سپریم کورٹ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتی ہے۔ نہیں تو اس کے لوگ کہاں جائیں گے سارے جو پارٹی کے ووٹر ہیں اور جو پارٹی کے سب سے بڑی پارٹی ہے پارلیمنٹ میں باہر؟ ووٹرز تو رہیں گے نا، ووٹرز رہیں گے، لیکن جو ممبران ہے پارٹی کے، جب پارٹی ختم ہو جائے گی، اگر پارٹی ممبر ہے پارلیمنٹ کی ممبر ہے تو اس کے سارے ممبران they lose their seats in their assemblies۔ نہیں ہمیشہ کے لیے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں، جو نیکسٹ الیکشن کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ چینج ہو جائے پارٹی کے اندر، اس کے حالات چینج ہو جائیں اور وہ اس کے انٹرسٹ وہ نہ رہیں جو پہلے تھے، تو اس وقت میں بدل سکتا ہے، لیکن جب تک کہ ٹرم ہے اسمبلی کی اس وقت تک وہ ختم ہو جائے۔ نہیں یعنی اگلے الیکشن میں تو حصہ لے سکتی ہے نا پارٹی؟ جی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ شاخاور صاحب یہ درست بات ہے، اگر بین لگاتے ہیں تو اگلے الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے پارٹی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو پروسیجر بتایا ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اس کی تصدیق کر دے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے جو کہ پاکستان کی سیکیورٹی سالمیت کے خلاف ہے یا وہ ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، تو اس کو وہ پھر جب بین کر دے گی پولیٹیکل پارٹی بین ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے جو ممبران جو اس کے الیکٹڈ لوگ ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، وہ بھی جو ٹینیور جتنا ان کا ہے اس وقت تک ان پہ بھی پابندی ہوگی کہ وہ بھی جو ہے نااہل ہو جائیں گے،
बतौर मेंबर पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली या लोकल काउंसिल्स के भी जो मेंबर्स हैं, लेकिन वो जो टेन्योर है उस हद तक। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बिल्कुल जो है वो बैन रहेगी, वो दोबारा रिवाइव नहीं हो सकती। अच्छा, यानी उसको किसी और नाम से फिर लाया जा सकता है? जी देखिए, जैसे नैप को जो है वो उस पर पाबंदी लगी थी, ठीक है, नेशनल अवामी पार्टी को, तो बैन होने के बाद उन्होंने फिर उसकी दूसरी शक्लों में अवामी नेशनल पार्टी या दूसरी पार्टी के नाम से फिर उन्होंने रजिस्टर करवा ली थी। लेकिन उसके जो ओहदेदारान हैं वो या जो इलेक्टेड लोग हैं वो बिल्कुल उस टेन्योर से, ये 2017 का जो एक्ट है, इलेक्शन एक्ट 2017, उनके उस पे जो है उसके तहत वो जो है ये कार्रवाई होगी। आपको लगता है शेख उस्मानी साहब, मौजूदा हालात में ये मुमकिन है? ये वाकई संजीदगी से हुकूमत सोच रही है या बात कर रही है? आपको लगता है ये मुमकिन है? ये देखिए, आज मैंने जो स्टेटमेंट देखी है, ये जो पार्टी है पीटीआई, वो मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही है। तो अगर ये चीज इनके पास प्रूफ है, सबूत हैं, और जब ये रेफरेंस पेश होगा और ये चीज पेश की जाए तो शायद मेरे ख्याल में हो सकता है कि ये पार्टी बैन हो जाए। अच्छा, ये यहां तक, यानी आप हालात को खराब होते देख रहे हैं? मुमकिन है, यानी जो चमगुइया इस्लामाबाद में मैं तो ये आईएसपीआर की जो रीसेंट स्टेटमेंट है लेटेस्ट, उसके अच्छा, मुझे जरा ये बताइएगा मियां शाहिद साहब, इमरान खान साहब आज कहां हैं? क्या इत्तला है इमरान खान साहब के हवाले से? डॉक्टर साहब, इमरान खान जो हैं वो कल गिरफ्तार हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उनको कल रात सुबह 4 बजे जो है वो यहाँ से जो मेलोडी में नैब का ऑफिस है वहाँ से उनको ले जाया गया था पुलिस लाइन, और पुलिस लाइन में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया ज़िला हुकूमत की जानिब से कि पुलिस लाइन में एक बंगला नंबर 11 है, उसको सब जेल करार दिया गया था, और वहाँ पर इमरान खान साहब, ये पुलिस लाइन जो है ये क्या है? यानी ये यहाँ पर H9 जो सेक्टर है जी, उसके H11 उसको कहते हैं, उसमें पुलिस लाइन है। पुलिस लाइन में रिजर्व फोर्स होती है, वहाँ पर आईजी का ऑफिस है, डीआईजी का ऑफिस है, और दीगर ऑफिसेज जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। यानी आप कह सकते हैं कि पुलिस का हेड क्वार्टर है वो, ठीक है। और वहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी एक बिल्डिंग है जिसमें, और बहुत बड़ा एरिया है वो, वहाँ पर मुख्तलिफ बंगले भी हैं। 11 नंबर बंगले में उनको रखा गया है, और वहाँ पर उस बंगले को सब जेल करार दिया गया है। वहाँ सिक्योरिटी जो है वो तैनात है, और इमरान खान साहब जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। नैब के जो अमला है वो वहाँ पर मौजूद है, और जो नैब के तफ्तीशी ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इमरान खान से वक्तन फवक्तन वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन कर भी रहे हैं। कल रात को सुबह जो 4 बजे उनको वहाँ पर लाया गया, तो उसके बाद आज जज साहबान, जो कि 2 जज साहबान, जिनमें एक एडिशनल जज साहब थे और एक एहतसाब अदालत के जज थे, वो दोनों जज साहबान जो हैं वो वहाँ पर गए, और वहाँ पर 2 मुकदमात की आज प्रोसीडिंग हुई। आज एक मुकदमा था नैब का, जो कि जिसमें वो गिरफ्तार हैं, उसकी प्रोसीडिंग हुई, जिसमें 8 दिन का रिमांड जो है उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन होगी। 14 दिन का रिमांड मांगा गया था। ख्वाजा हारिस ने आज बहुत से दलाइल दिए, उन्होंने साबित करने की कोशिश की जो अलकादर ट्रस्ट केस है वो नैब का केस नहीं बनता और दूसरी किसी अदालत का केस बनता है, और उसको रिमांड की उन्होंने मुखालफत की। लेकिन दूसरी जानिब जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब हैं, उन्होंने कहा कि यही 14 दिन की रिमांड की जो है उन्होंने इस्तदा की, और साथ उन्होंने दलाइल भी दिए। इमरान खान ने आज वहां पर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे खतरा है कि मकसूद चपड़ासी की तरह जो उनके साथ काम हुआ था वो मेरे साथ भी हो सकता है, क्योंकि एक टीका है जो इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। उन्होंने आज मुतालबा किया कि उनके जो मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल, उनको जो है वो यहाँ पर तलब किया जाए। उन्होंने ये कहा कि 24 घंटे हो गए हैं वो वॉशरूम नहीं गए, लेकिन जो ज़राए बताते हैं, जो उनकी आज तस्वीर वहां पर जो है वो बाहर आई, उसमें इमरान खान, अच्छा, ये जो तस्वीर खान साहब की आई है, ये उस बंगले की तस्वीर है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो बंगले की तस्वीर है और वो उस जगह की तस्वीर है जहां पर आज समात हो रही थी। वो जज साहब तो वहां पर बैठे हुए नहीं दिखाए गए, और दीगर जो अच्छा, वही जज बशीर और वही ख्वाजा हारिस साहब, यानी ये तो नवाज शरीफ साहब वाला पैनल नहीं है? डॉक्टर साहब बिल्कुल, आज ख्वाजा हारिस वहां पर थे, अली गौहर थे और अली बुखारी थे। ये 3 वकला जो थे, इनको इजाजत मिली थी अंदर जाने की, बाकी क़यादत वहां पर गई।
ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی اور یہ تینوں وکلا جو ہیں وہ اندر موجود رہے. تینوں وکلا میں خواجہ حارث جو ہیں وہ دلائل دیتے رہے. جب یہ تینوں وکلا باہر آئے تو انہوں نے بھی بتایا اور ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو نیب اور پولیس کا رویہ ہے ان کے ساتھ وہ بہتر تھا. انہوں نے کھانا بھی پیش کیا ان کو اور کھانا انہوں نے کھایا بھی اور انہوں نے آرام بھی کیا کچھ. ابھی وہ 8 دن جو ہے وہ اسی بنگلے میں رہیں گے, وہاں پر ان کی انویسٹیگیشن ہوگی. وہاں سے 8 دن کے بعد جو ہے وہ نیا ریمانڈ کی اگر استدعا کی جاتی ہے تو جج صاحب جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ ریمانڈ بنتا ہے یا نہیں بنتا. اگر بنتا ہوا تو پھر ریمانڈ دیا جائے گا, نہیں بنتا ہوا تو پھر جج جو ہیں بشیر جو ہیں وہ نیا کوئی حکم جاری کریں گے. اس کے علاوہ ایک مقدمہ اور بھی تھا, وہ تھا توشہ خانہ. توشہ خانہ اچھا میں کہتا کلامی, یہ جو بنگلہ ہے بنگلہ نمبر 11, یہاں پہ اور بھی لوگ ہیں یا خان صاحب اکیلے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, جو بنگلہ نمبر 11 ہے وہ سب جیل قرار دیا گیا ہے صرف عمران خان صاحب کے لیے, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایز اے ملزم وہاں پر جو ہیں وہ رہ رہے ہیں. پہلے ان کو راولپنڈی نیب کی بلڈنگ جو میلوڈی میں ہے وہاں پر رکھا گیا تھا اور وہاں سے کل رات صبح 4 بجے جو ہے وہاں سے منتقل وہاں کیا گیا اور نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا, اس کو سب جیل قرار دیا گیا. وہاں پر سیکیورٹی ہے, عمران خان صاحب ہیں وہ اور نیب کا عملہ ہے, وہاں کچن بھی ہے, کمرے ہیں, وہاں پر واش رومز ہیں, وہاں پر جو کھانا جو ہے وہیں پر بنے گا, وہیں پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کھائیں گے. وہاں ڈاکٹر جو ہے وہ بھی آئیں گے. ڈاکٹرز نے عمران خان صاحب کا جو ہے معائنہ بھی کیا ہے اور انہوں نے جو معائنہ کیا, جو رپورٹ تو سامنے نہیں آئی جو میڈیکل رپورٹ ہے, لیکن جو بتایا گیا اس میں بتایا گیا کہ بلڈ سیمپل جو ہیں وہ لیے گئے ہیں, شوگر ٹیسٹ کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کا جو بلڈ پریشر ہے وہ چیک کیا گیا ہے. انہوں نے نارمل جو ہے وہ قرار دیا ہے, تسلی بخش ان کی صحت کو قرار دیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر فیصل کو ایکسس دے دی جائے گی؟ میرا خیال سے اس میں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب جو ملزم ہوتے ہیں ان کے رائٹس ہوتے ہیں اور جو ملزم کا مطالبہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ اس کو مانا جاتا ہے اور ڈاکٹر فیصل جو ہیں ان کو ایکسس دی جائے گی اور لگتا یہی ہے کہ وہ آئیں گے معائنہ کرنے کے لیے آئیں گے. وہاں پر نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ مجھے ڈاکٹر عدنان میرا چیک اپ کریں, تو یہ میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا کوئی ایشو ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہے, نواز شریف کو ڈاکٹرز ملے تھے, جو ڈاکٹر عدنان تھے ان کے جو ذاتی معالج تھے وہ وہاں پر ان کا معائنہ بھی کرتے تھے اور وہاں رہتے بھی تھے. وہ تو ہاسپٹل میں بھی داخل ہو گئے تھے. اور آج جو ڈاکٹر فیصل کا مطالبہ کیا گیا ہے, کیونکہ کل جب گرفتار کیا گیا عمران خان کو اس وقت وہ بخار میں مبتلا تھے اور جب 7 رکنی ٹیم نے ان کا معائنہ کیا تھا میڈیکل ٹیم نے, تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان کو بخار ہے, تیز بخار تھا اور جو ٹانگ تھی جس پر ان کے زخم ہے وہاں پر جو ہے وہ سوجن بھی تھی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کو درد بھی محسوس ہو رہی تھی. آج کوئی ایسی جو صورتحال جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. آج جو میڈیکل رپورٹ میں جو خبر باہر نکلی ہے اس میں بتایا گیا کہ جو عمران خان کی صحت ہے وہ تسلی بخش ہے اور جو علی گوہر جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے بھی اس کی تصدیق. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. شہزاد بٹ صاحب یہ بتائیے گا, اب لاہور میں ہے جہاں سارا یہ مارکا ہوا ہے اور وہاں پر بدقسمت واقعات بھی ہم نے دیکھے, پہلے بھی ہم نے دیکھا, کل بھی دیکھا. مطلب ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, الیکشن ہوتا ہے وہ جیتتے ہیں واپس, یہ کیا تشدد, آگ لگ رہی ہے, گاڑیاں, گولیاں, یہ ڈنڈے, یہ کیا ہوا ہے اچانک؟ یعنی کیا ہوا ہے پچھلے چند مہینوں میں؟ یعنی ایک دم تو نہیں ہوا نا, کیا ہوا ہے چند مہینوں میں پچھلے؟ شہزاد بٹ صاحب آپ نے سیاست دیکھی ہے اتنے عرصے اور ظاہر زمان پار بھی آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈاکٹر صاحب, اس وقت عمران خان کی جو گرفتاری ہے اس کو 30 گھنٹے کے قریب ہو گیا ہے جی, اور اگر ہم 30 گھنٹوں کو مانیٹر کریں کہ پنجاب میں صورتحال کیا ہے تو پنجاب میں 1000 سے زائد افراد اس وقت گرفتار ہو چکے ہیں. اچھا, اور سینکڑوں گاڑیوں, وہ لمبی ڈیٹیل ہے ایک. اچھا, اب جو ویڈیو فوٹیجز وغیرہ ہیں ان کی مدد سے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے بھی پڑ رہے ہیں, ان کو گرفتار کی بھی بات کری جائے. اگر اب لاہور کی بات کریں تو لاہور میں بھی جو مظاہرے ہوئے ہیں وہ آج بھی 3 جگہوں پر ہوئے ہیں. سب سے بڑا مظاہرہ جو ہے فورٹریس اسٹیڈیم تھا, زمان پارک کے باہر تھا, پھر مال روڈ پہ تھا, لیکن پولیس کی واٹر کینن آ گئی, انہوں نے آ کر ان کو پیچھے دھکیل دیا. بعد ازاں وہ مرکزی سیکریٹریٹ پی ٹی آئی کے چلے گئے, وہاں بھی جو ہے وہ مظاہرہ کرنے میں ناکام ہوئی. اصل میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جو عوام ہے وہ عمران خان کے لورز ہے. مجھے پی ٹی آئی پنجاب کی قیادت اور لاہور کی قیادت جو ہے ان کے ساتھ نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس وقت عوام جو ہے وہ خود ہی چل رہی ہے, اور ابھی تک تو جو پولیس نے ہے اس نے بھی ایک باضابطہ ڈیٹیل جو ہے ہمیں فراہم کی ہے کہ اب تک جو نقصان ہوا ہے اس کا اندازہ بھی لگایا گیا ہے. ماڈل ٹاؤن ڈویژن جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے.
اس میں عسکری ٹاور اور دیگر لمبی تفصیل ہے جن کا نقصان ہوا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس موقع پر پی ٹی آئی نے جو 297 افراد کو ٹکٹس دیے تھے، میرے سابق جو صوبائی وزراء دوست ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ ٹکٹ ہولڈرز کہاں ہیں؟ اس وقت تو عوام جو ہے وہ سڑکوں پر ہے، اور دیگر جو دوست ہیں نہیں. یہ کور کمانڈر ہاؤس میں کیا ہوا ہے اور باقی جگہوں پہ جی تو آپ کو مطلب ان کو روکا نہیں کسی نے؟ یہ موب تھا، خود گھس دیا، کیا ہوا؟ وہ مختلف کیسٹس آ رہی ہیں جو ہم آوازیں سن رہے ہیں مختلف رہنماؤں کی، وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہنچو. یہ وہ خود کہاں تھے؟ موب کو آگے بھیج دیا، کیا ہوا کیا ہے وہاں؟ ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج نے انتہائی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا ہے. اس موقع پر بہت زیادہ جانی نقصان ہو جانا تھا. انہوں نے فری ہینڈ جو دیا ہے اس موقع پر مجھے 1 یا 2 افراد نظر آئے، میں خود سپاٹ پہ موجود تھا اس وقت. میاں محمود رشید نظر آئے، یاسمین راشد نظر آئیں. اس کے علاوہ مجھے، اور وہ بھی 2-2 4-4 5-5 منٹ کی بات ہے. یہ باضابطہ پروٹیسٹ جو ہے وہ عوام کا ایک جتھا جو تھا وہ گھسے اندر، اور اس نے گھسنے کے بعد آپ دیکھیں وہاں پر ہوا کیا ہے. مجھے انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ آپ کے پروگرام میں یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ قائد اعظم کا ایک فریم تھا وہاں پر، اس فریم کو جلا ہوا فریم وہاں پر ہمیں نظر آیا ہے جس میں پاسپورٹ کی تصویر ان کی لگی ہوئی تھی. وہ اس کے بعد پھر درخت، واسا کی گاڑیاں. مطلب کہ آپ یہ سمجھے کہ کور کمانڈر ہاؤس جو لاہور والا ہے اس کو اب دوبارہ گرا کر بنانا پڑے گا، کیونکہ چھتوں کا جو حساب ہے وہ اتنی اب ہو گئی ہیں، اتنی جل گئی ہیں کہ وہ آپ کو یاد ہوگا بلوچستان میں قائد اعظم کی زیارت کا گھر ریزیڈنسی جو تھی وہ جلی تھی اور دوبارہ گرا کے بنائی گئی تھی. اسی طرح کور کمانڈر ہاؤس لاہور کا جو واقعہ ہے اس میں اب وہاں پر درخت ہر چیز جو ہے. اچھا ایک وقفہ یہاں پہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد یہ جو بات اسلام آباد میں چل رہی ہے کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کے حوالے سے یہ خبر یہاں چل رہی ہے کہ اس دوران جب عمران خان صاحب زیر حراست ہوں گے اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس دوران بشرا بی بی کو بھی شاید گرفتار کیا جا سکتا ہے زمان پارک سے. ایک وقفے کے بعد ذرا دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک لے کے واپس آئیں گے ڈاکٹر صاحب سے اور ہمارے مہمانوں سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، جو تحریک انصاف پر پابندی کی خبریں چل رہی ہیں اور اطلاعات آ رہی ہیں، اس کے علاوہ بھی جو حکومت اس وقت حکمت عملی اپنا رہی ہے ہینڈل کرنے کے لیے اس سچویشن کو، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے معاملات سنبھل پائیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال حکومت سنبھال نہیں پا رہی معاملات کو. اور اب دیکھنا یہ کہ آرٹیکل 245 کے بعد کیا حالات ڈیولپ ہوتے ہیں. اسلام آباد سے کیا خبر ہے میاں شاہ صاحب؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں یہاں پر اس وقت کیا حالات ہیں اسلام آباد کے تازہ ترین؟ ڈاکٹر صاحب، کل سے لے کر اب تک اسلام آباد کے حالات بہتر نہیں ہیں، اور نہ ہی راولپنڈی اور اسلام آباد یہ جڑواں شہر ہیں. دونوں شہروں میں حالات کشیدہ ہیں. اس وقت اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو اسلام آباد میں تھانہ رمنا، جو کہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، جوڈیشل کمپلیکس ہے اور پولیس لائن کا وہ علاقہ بنتا ہے، اس علاقے میں کشیدگی صبح سے ہی چل رہی ہے. اور کارکن آتے ہیں پولیس لائن کی جانب جو ہے وہ رسائی کرنے چاہتے ہیں اور وہاں پہنچنا چاہتے ہیں. پولیس ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کرتی ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور ابھی جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں، تھانہ رمنا کو آگ لگا دی گئی ہے اور تھانہ رمنا میں جو ہے پولیس کی باری نفری وہاں پر پہنچ چکی ہے. تھانہ رمنا میں اس وقت ملزم بھی ہیں، وہاں پر جو گرفتار کارکن بھی موجود ہیں اور پولیس کی نفری بھی موجود ہے. تو وہاں پر جو ہے کارکنوں کی جانب سے آگ لگا دی گئی ہے اور مشتعل کارکن جو ہیں وہ رات بھر 26 نمبر چنگی جو ہے اس پر ان کا قبضہ رہا. وہاں پر سینکڑوں گاڑیاں جو ہیں وہ پھنسی رہیں اور ابھی تک سارا دن جو ہے وہاں پر یہی آنکھ مچولی جو ہے وہ ہوتی رہی. اور رات کو چبے کی بات یہ ہے اور خاص بات یہ ہے کہ پولیس نہیں تھی، اور پولیس کو ہم نے میں وہاں پر موجود تھا، میں نے کئی دفعہ پولیس کو کال بھی کی ہے کہ وہاں پر آ کر جو ہے وہ حالات کو بہتر کریں. تو پولیس کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا کہ ہم صبح جو ہے یہ معاملہ نپٹائیں گے کیونکہ اس وقت ہمارے پاس تازہ دم دستے نہیں ہیں. اچھا شائق عثمانی صاحب، میں آپ سے ذرا پوچھوں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ آئین اور قانون کے تحت، اور یہ آرٹیکل 245 کا غالباً نوٹیفیکیشن ہو گیا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ بھی قوم سے خطاب کر رہے ہیں 9:30 بجے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ حالات قابو ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں یا کس طرف جا رہا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیے آرٹیکل 245 تو جو ایج ٹو سول پاور ہوتی ہے، اگر فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ملک کے اندر ایسے حالات ہیں جہاں پہ کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہیں
اپنا کام نہیں کر سکتی تو اس صورت میں وہ آرمی کو بلا سکتی ہیں، انڈر دا لا آرمی ٹیک اوور کرتی ہے، اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ بھی لکھا ہوا ہے آئین میں کہ اس کو کوئی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا اگر آرمی کو بلایا جائے، اور وہ پھر آرمی ٹیک اوور کر لیتی ہے اور سب چیزیں کرتی ہے اس کو. یہ تو آرٹیکل 245 میں لکھا ہوا ہے. اور جس طرح سے حالات ملک میں ابھی نظر آ رہے ہیں جو ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، میں تو کراچی میں ہوں، یہاں پہ اتنا حالات خراب نہیں ہے، لیکن یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں میرے خیال میں فوج کا آنا لازمی تھا، اور وہ آ گئی ہے تاکہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرے گی. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ فوج اس کو سارٹ آؤٹ کر لے گی کہ یا فوج کے ساتھ کانفرنٹیشن ہوگی جس طرح کہ پہلے ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی. اگر تو کانفرنٹیشن ہوگی تو پھر یقیناً حالات اور خراب ہو جائیں گے. شہزاد بٹ صاحب، کیا حالات ہیں پنجاب کے؟ لاہور میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ وہاں پر بھی کوئی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جھڑپیں وغیرہ جاری ہیں، تو کیسے؟ ڈاکٹر صاحب آج سارا دن جو ہے آنکھ مچولی کھیلی جاتی رہی ہے، اور اس وقت جو آپ کے 2 منٹ پہلے کی میں خبر آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ مال روڈ پر بھی شدید ہنگامہ رائی شروع ہو گئی ہے. 2 ٹرالر جو ہیں وہ جلا دیے گئے ہیں، اور اس وقت دونوں اطراف سے پولیس کی طرف سے آنسو گیس کا استعمال ہو رہا ہے اس وقت، اور پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں وہ جتھوں کی صورت میں آتے ہیں اور آ کر جو ہے پتھر ان کے اوپر مارتے ہیں. مطلب کہ بالکل میدان یہ جنگ پی ٹی بنا آئی ہوا کے ہے اس وقت. ورکرز ہیں لاہور یا کے کچھ اور مختلف کوئی اور اطراف لوگ میں ہیں؟ یہ مجھے پہلے بتائیں، کیونکہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ اور لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ افراد نے جھنڈے پکڑے ہوتے ہیں، یہ بات تو درست ہے. اب بہت سارے افراد نے وہاں پر چہرے لپیٹے ہوئے ہیں. ایک شخص آج اس وقت گاڑیاں توڑ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا وہ پولیس والا ڈنڈا تھا، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. اس کے بعد ہم نے مسلسل دیکھا ہے کہ افراد چہرے کو ڈھانپتے ہیں اور آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک سپاٹ پہ یہ کام ہوتا ہے، پھر دوسرے سپاٹ پہ کام ہوتا ہے. جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے، آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس وقت لاہور جو ہے وہ نگراں حکومت سے قابو نہیں ہو رہا ہے، اور حالات جو ہے بہت ہی خراب ہے لاہور کے. میں سمجھتا ہوں اس وقت، جیسے آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا، کور کمانڈر ہاؤس میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ وہاں پر کیا حالات ہوئے ہیں. اب دیگر عمارتوں کی طرف بھی لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں، اور خبر یہ دے رہا ہوں کہ اس وقت میری اطلاع کے مطابق جو پنجاب پولیس ہے اس نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے. جو تصاویر، آڈیو اور ویڈیو کور کمانڈر ہاؤس کی تھی اور دیگر تھی، تو بڑے پیمانے پر آج رات چھاپا مارے جائیں گے، اور پولیس کے ہمراہ پاک فوج کے دستے بھی ہوں گے جو اس کو سیکنڈ رو میں رکھ کر لوگوں کو گرفتاری بڑے پیمانے پر آج ہوگی. جی اچھا، تو یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ حالات قابو آ جائیں گے اس سے؟ میاں صاحب اور شہزاد صاحب، اور اس میں کلوز کرتا ہوں پھر شیخ عثمانی صاحب سے، آپ کو لگتا ہے حالات انشاءاللہ قابو میں آ جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، لگتا ہے کیونکہ پولیٹیکل سائڈ پہ ڈیڈ لاک آ گیا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بالکل یعنی ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی خدا نخواستہ جنگ چھڑ گئی ہے بالکل. یعنی سیاسی ڈائلاگ بھی تو کہیں ہونا چاہیے نا، کوئی پولیٹیکل، کوئی بات چیت، کوئی وہ رستے سارے بند ہو گئے ہیں ایک دم سے، ایسا لگتا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو پولیٹیکل بات آپ کر رہے ہیں، پولیٹیکل تو ایک ڈائلاگ ہوا تھا، وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا اور ناکام ہو گیا، اور اب نظر نہیں آتا کہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ آپس میں بیٹھے گی اور بات چیت کرے گی. سپریم کورٹ نے بھی یہ دیکھ لیا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی ڈائلاگ میں. جو حالات کی بات کی جا رہی ہے، آج رات جو بٹ صاحب کہہ رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک بات وہ خبر دے رہے ہیں کہ آج رات ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ ہونے والا ہے. وہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، یہاں اسلام آباد کی بھی لسٹیں بن چکی ہیں، اور وہ بلا تفریق جو ہے وہ اٹھائیں گے لوگوں کو، اور ان کو جو ہے جن کی تصاویر آ چکی ہیں، جو ٹویٹر ہینڈلز اور دیگر جو سوشل میڈیا جو ٹولز ہیں، اس کے مطابق اس سے انہوں نے ٹریس کیا ہے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج جو ان کے پاس ہیں، آڈیوز جو سامنے آئی ہیں اور جو فوٹیجز سامنے آئی ہیں، اس سے ٹریس ہو چکے ہیں لوگ. اور یہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ بھی شروع ہوگا. آرٹیکل 25 کے ذریعے جو ہے وہ فوجی دستے جو ہیں وہ تعینات تقریباً کر دیے گئے ہیں. اسلام آباد میں بھی اس کا نفاذ ہو گیا ہے. نہیں، میرا سوال شہزاد بٹ صاحب، آپ لاہور بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ڈائلاگ بھی تو ہو رہا ہوگا نا انتظامیہ کا اور تحریک انصاف کی قیادت کا، یا سب غائب ہو گئے ہیں اور پبلک سڑکوں پہ لوگ لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور راگیر، مطلب کوئی کسی سطح پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟
ڈاکٹر صاحب 3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب عمران کے بعد شاہ محمود قریشی اور اسد عمر گرفتار ہوتے ہیں تو پنجاب کی جو بی کلاس کی کیٹیگری ہے وہ تو پروٹیسٹوں میں نہیں آ رہی, وہ تو ان کے رشتہ دار چھپ بیٹھے ہیں اس وقت. سڑکوں پر آنا, ڈائیلاگ کرنا, یہ تو ان کے بس کی بات ابھی نہیں رہی جتنی اس وقت سختی چل رہی ہے. دوسری بات اس میں یہ چل رہی ہے کہ زمان پاک آج میں گیا تھا, وہاں پر عمران خان کی اہلیہ کی گرفتاری کی باز گز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہاں پر کچھ افراد کھڑے ہیں, وہ اس وقت کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کے گھر کے اندر گیا کوئی بھی شخص, پولیس یا کوئی بھی گیا, تو اس کے لیے ہم اپنی جان قربان کریں گے. اور تیسری آخری بات میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت صوبائی دارالحکومت لاہور میں جو سب سے بڑی خبر گردش کر رہی ہے, وہ جو پی ٹی آئی اور دیگر افراد ہیں وہ آج کل پوچھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنی, ایم کیو ایم کے دور میں جناب ایم کیو ایم کے کچھ حصے علیحدہ ہوئے. ان کے بارے میں بڑی گفتگو شنید ہو رہی ہے کہ آج کل وہ کیسے بنے تھے, ان کا طریقہ کار کیا تھا. تو آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یا میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ لاہور میں یہ باتیں اب منظر عام پہ آنا شروع ہو گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب یعنی مائنس عمران, پی ٹی آئی مائنس عمران. ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی مانس عمران کی میں نے نہیں کہا, میں نے تو صرف یہ آپ کو خبر دی ہے کہ لاہور میں جو گردش باتیں کر رہی ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پیٹریاٹ اور ایم کیو ایم کی طرز پر. نہیں وہ تو خان صاحب جانتے ہیں, وہ تو ایک عرصے سے, وہ تو خان صاحب کی جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت ہیں یا دیگر قیادت ہے. جی وہ تو اس وقت بھی بات ہو رہی تھی کہ جب وہ وزیر اعظم تھے, اور اب بھی میں جانتا ہوں اچھی طرح, بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے آس پاس کے لوگ. جی ڈاکٹر صاحب وہ باتیں تو بڑی پرانی ہیں, لیکن اس وقت یہ باتیں اب عروج پہ چلی گئی ہیں. اب لوگ پلاننگ کرنا شروع ہو چکے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق میں 3 صوبائی وزراء کو بھی جانتا ہوں جو 2 کا تعلق لاہور سے ہے, اور وہ 2 صوبائی وزراء اس وقت کسی پروٹیسٹ میں نہیں آ رہے ہیں اور وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہے ہیں. آپ تو پوچھ رہے تھے نا ملکی مفاد میں بیٹھ کر کیسے نیگوسیشن کیا جائے, پی ٹی آئی کے بندے آ کر سامنے ہو, لیکن یہاں تو جو سسٹم میں دیکھ رہا ہوں وہ سسٹم جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا. یہاں مجھے کچھ اور سسٹم ڈاکٹر صاحب نظر آ رہا ہے. جی اچھا, یعنی شیخ عثمانی صاحب آپ سے میں ایک بڑا عجب سا سوال پوچھ رہا ہوں. جمہوریت کو خطرات لگ رہے ہیں آپ کو؟ آپ نے پاکستان کی سیاست دیکھی ہے, یعنی یہ 245 آ گیا, پھر اس کے بعد حکومت ہمیں نظر نہیں آ رہی, ریاست کی ریٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی, سڑکیں بند ہیں, موب کون سا نکلا, قیادت جو ہے وہ گرفتار ہو گئی ہے, یہ کچھ نکل نہیں رہی. یہ معاملات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ملک کی صورتحال کو اس وقت؟ نہیں دیکھیے, میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی خطرناک بات ہے. یہ میں نے جو دیکھے ہیں یہ مارشل لاز ایوب خان کے زمانے سے لے کر کے اب تک, اور ایوب بھٹو کے زمانے میں اس کے بعد بھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر آرٹیکل 245 کا استعمال کیا جائے اور آرمی کو بلایا جائے ایز ایڈ ٹو سول پاور, اور آرمی کو وہ پاور دی جائیں جو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے, تو اس کے بعد میرے خیال میں آرمی اس کو کنٹرول کر لے گی. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. یہ تو جو یہاں پہ اصل میں جو پی ٹی آئی کی جو موومنٹ ابھی تک چلی ہے اس میں انہوں نے سوشل میڈیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو اتنا انفلیم کیا کہ لوگ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس کو جو ان کے جو میجورٹی کے لیڈرز جو ہیں پی ٹی آئی کے, وہ سب ڈوئل نیشنلٹی کے لوگ ہیں, ان کو پاکستان میں کوئی خاص انٹرسٹ ہے نہیں, وہ تو صرف اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. تو ان لوگوں نے اس چیز کو اکسایا اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ایک دفعہ آرٹیکل 245 کا پراپر انفورسمنٹ ہو جائے اور آرمی کو ایڈ ٹو سول پاور کے لیے بلا لیا جائے تو جتنے فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد اور اس کے خلاف کوئی پٹیشن فائل نہیں کر سکتا کورٹ کے اندر, تو انشاءاللہ وہ کمپلیٹلی کنٹرول ہو جائے گا. یہ سب دیکھنے کی بات ہے. دیکھیے یہ انفورس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آرٹیکل 245. جی یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے, اور یہ دعا ہے کہ پروردگار جو ہے وہ ایک تو لوگوں کی جان, لوگوں کا مال, اور یہ احساس لوگوں میں اللہ کرے کہ پیدا ہو کہ ملک ہے تو ہم ہیں,
ملک ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہے، ملک ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ملک ہے تو پاکستان ایئر فورس ہے، پاکستان آرمی ہے، پاکستان کی جوڈیشری ہے، گرین پاسپورٹ ہے. مطلب اگر ملک ہے، ملک سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہے نا. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. اور یہ جو گاڑیوں کو آگ لگا دی، اب یہ گاڑیاں یعنی اس وقت یہ موٹر سائیکلیں میں جلی دیکھ رہا تھا آج، تو میں یہ تصور کر رہا تھا کہ یہ موٹر سائیکل جو ہے یہ کس طرح سے اس شخص نے لی ہوگی اور کیسے وہ جو ہے وہ زندگی میں دوبارہ لے سکے گا، اس کا روزگار، اس کے یعنی گاڑیوں کی شیشے توڑنا، دکانیں ان حالات میں چلانا، یہ ایک ایسی تکلیف دہ چیز ہے. جب پورا ملک ایک دنیا معاشی بحران میں آئی ہوئی ہے، لوگ گاڑیاں توڑ رہے ہیں بجائے اس کے کہ مطلب میرے لیے بہت، مجھ جیسے ہزاروں لوگوں کے لیے یقیناً پریشان کن ہے. اور میری دعا ہے کہ پروردگار جو ہے یہ اس جو بھی بحران ہے اس کو جلد ختم کرے، اور یہ بات ہمارے دل میں آ جائے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، مطلب پاکستان کی وجہ سے ہم ہیں، مطلب ہماری وجہ سے پاکستان نہیں ہے، مطلب پاکستان کی وجہ سے ہم ہیں. شیخ عثمانی صاحب بہت شکریہ آپ کا، میاں شاہد صاحب آپ کا شکریہ، شہزاد بٹ صاحب آپ کا شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں امید کرتے ہیں کہ اس دعا کے ساتھ کہ یہ بحران ختم ہوگا. پہلے ہی معاشی بحران، خارجی بحران، یہ سیکیورٹی کنسرن میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، یہ تو بارڈرز کی سیکیورٹی کے لیے اندر کا یہ ٹرمائل شروع ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے جلدی آمین آمین. بہت شکریہ ناظرین، سے آگے لے کے جائے. پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نالا علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب اپنا دوستوں رشتہ داروں گردنواہ کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.